बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। आज 2 अप्रैल है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अप्रैल के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एहतजाजी जो एक तहरीक आप ये कह लें, क्योंकि अब इतनी दफ़ा ये एहतजाजी तहरीक शुरू हो चुकी है कि अब शायद ये बड़ी खबर नहीं है, लेकिन एक लंबे अरसे तक सियासी जमूद रहा और वो सियासी जमूद अब टूटने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। 9 अप्रैल को पीटीआई जो है वो जलसा करने जा रही है पिंडी के अंदर और उसी से आगाज़ हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम तफसील से बताएंगे कि इस सूरत हाल के अंदर जब एक जंग का माहौल है और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इंटरनेशनली, उसमें पीटीआई ने ये फैसला क्यों किया है और क्या ये फैसला उनका कामयाब हो सकता है, कितनी इसकी अहमियत होगी, तफसील से जरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 9 अप्रैल की एक सिग्निफिकेंस तो है कि उस दिन रिजीम चेंज पीटीआई की हुकूमत चली गई थी और आज ये फैसला हुआ कि 9 अप्रैल को पिंडी में जलसे से बाकायदा यानी उसके बाद अगला रायमल आ जाएगा और इम्कान ये है कि फिर फाइनल लॉन्ग मार्च का भी जो है वो शायद अप्रैल में ही या अप्रैल के अंदर ऐलान हो जाए। तो ज़रा तफसील से इस हवाले से बताइएगा। देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है 9 अप्रैल को जलसा करेंगे वो लियाकत बाग में, जो कि उनको नहीं करने दिया जाएगा और उसमें उनका यही है कि जहाँ तक वो जा सकेंगे वहाँ तक वो जाएंगे और वहीं पे जहाँ पे ज़ाहिर रुकावटें होंगी और वहाँ पे वो जलसा करेंगे। 9 अप्रैल को वो ज़्यादा तसादुम वाली सूरत हाल नहीं बनाएंगे। 9 अप्रैल को वो देंगे लाहेअमल स्ट्रीट मूवमेंट का या और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और किस तरह से चीज़ें हैं। देखें, तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल एक तो आपने दुरुस्त कहा कि इतनी बार एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, कल इमरान खान साहब की बहन ने एक बड़ी अहम बात की, शायद नूरी नियाज़ी साहिबा ने, उन्होंने ये कहा कि जितनी कुर्बानियाँ तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात दी हैं पाकिस्तान की तारीख़ में किस जमात ने दी हैं, यानी लाखों लोगों पर FIRs, हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियाँ, सैकड़ों घरों में चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली, दर्जनों लोगों की शहादतें, कई लोग माजूर हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए। मतलब आज भी 100 से ज़्यादा लोग पाबंद सलासल हैं। ख़ुद इमरान खान साहब को देख लें, बुशरा बीबी साहिबा को देख लें, इमरान खान साहब ने गोलियां तक खा ली उनकी, यानी उनके ऊपर जो अटैक हुआ था। इमरान खान साहब की अहलिया के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर इमरान खान साहब की आँख इफेक्ट हुई, उनकी अहलिया की आँख इफेक्ट हुई। अच्छा चले इमरान खान साहब, हाँ अच्छा इमरान खान साहब का तो खैर चले वो तो कोई मुआवजा ही नहीं है ना उनका, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की। इसमें कोई शक नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने कुर्बानी दी है, और मैं रिजवान गिलज़ई साहब ये बात कई बार कह चुका हूँ मुझ समेत 99.99% पाकिस्तानी हम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकलें, गोलियां खाएं, अपनी माओं बहनों बेटियों की बीवियों की इज्जतों को स्टेक पे लगाएं, जाने कुर्बान करें, कुर्बानियां दें, जेलों में जाएं, मारें खाएं, सब कुछ ख़त्म करवाएं, इस हुकूमत को गिराएं और इस हुकूमत के गिरने के नतीजे में हम सब की ज़िंदगी में आसानी आ जाए। ये मुझ समेत 99.99% पाकिस्तानी ये समझते हैं, पूरे पाकिस्तान के। देखें, तहरीक इंसाफ अब और कई बार उन्होंने कोशिश की, ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी और पुरअमन पार्टी है, वो कोई मुसल्लह जत्थे नहीं है, उनके हाथ में बंदूक नहीं है। जब आपने पुरअमन जद्दोजहद आप करते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है, अटैम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। और फिर देखें, जब हम तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं से बात करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं अभी तक, यानी कुछ तो ज़ाहिर है हम ये समझते हैं ना कि जो PTI के एंड पे नाकामी है, लेकिन उनकी बात भी ठीक है। वो कहते हैं कि भाई एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसा निज़ाम है जो गोलियां चलाता है, सीधी गोलियां मारता है और जिसको दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द की सपोर्ट हासिल है ट्रंप की, सही उसकी सपोर्ट हासिल है और इंटरनली सारा निज़ाम कंट्रोल्ड है। अदालतें हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब कुछ कंट्रोल्ड है। तो वो कहते हैं कि बताएं हम किधर जाके टकरें मारें, हमने बार बार अपने लोगों की जानें तो नहीं गंवानी। लेकिन हमारा खैर जो एतराज़ होता है PTI पे वो होता है कि आप सियासत भी नहीं कर रहे ना, आप सियासत भी नहीं कर रहे। आप अभी देख लें कि सबको नज़र आ रहा है कि कल ऑयल प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, ये बढ़ाने जा रहे हैं, हालांकि कल ही 4% गिरी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब से चंद मिनट बाद ट्रंप की स्पीच है, अगर उसने
ایران جنگ سے فوری طور پہ نکلنے کی یا چند دنوں میں نکلنے کی کوئی ایسا اعلان کر دیا تو اس کے بعد اور زیادہ گر جائیں گی آئل پرائسز. اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ مطلب 45 دن کا ہمارے پاس آئل پہلے سے موجود تھا, یعنی مارچ کے پورے مہینے کا موجود تھا, اور اب اگر انہوں نے اپریل کا خریدا بھی ہے, اپریل کا انہوں نے خریدا بھی ہے تو وہ ظاہر ہے اب تو قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. 55 روپے تو یہ پہلے بڑھا چکے تھے. سپلائی چین ابنائے ہرمز سے پاکستان کے جہاز گزر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بتائیں عوام کو. اچھا پی ٹی آئی بطور اپوزیشن ان کو نہیں ان سے پوچھ رہی کہ بھائی وہ رسیدیں دکھا دو, وہ رسیدیں کہاں ہیں جو تم نے مہنگا گل پیٹرول اور ڈیزل خریدا ہے, کس کو کوئی چیز نہیں. تو پی ٹی آئی عوامی ایشوز پہ سیاست بھی اس طرح سے نہیں کر رہی جس طرح سے کرنی چاہیے. یعنی پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈرز آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. تحریک تحفظ پاکستان آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوچ ہی کر گئی ہے اس دنیا سے. یعنی تحریک تحفظ پاکستان تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ تو اس کا انتقال ہی ہو چکا ہے. یعنی وہ کہیں آپ کو تحریک تحفظ پاکستان نظر نہیں آتی. دیکھیں اسد اللہ خان صاحب نے جو 12 سوال پوچھے ہیں تحریک تحفظ پاکستان سے, وہ بالکل ٹھیک پوچھے ہیں. محمود خان چغزئی صاحب سے بطور تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ کے اور بطور اپوزیشن لیڈر کے, سب سے پہلے کہ جو پاکستان کے 5 اہم ایشوز ہیں اس میں آپ کی اس وقت کیا ریلیونس ہے یا کیا آپ کا موقف ہے, آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. عمران خان تک بہنوں کی رسائی, ان کی ملاقات کی کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. وکلاء کی ملاقات کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. ڈاکٹرز کی ملاقات کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. کیسز ان کے آپ نہیں لگوا پا رہے, جبری گمشدگیاں اور یہ ساری چیزیں آپ نہیں رکوا پا رہے, جو بے گناہ اسیران ہیں ان کی رہائی آپ نہیں کروا پا رہے. مطلب کسی چیز کا آپ کے پاس تحریک تحفظ پاکستان کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے, کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. کچھ تو ہوتا ہے نا. دیکھیں مان لیتے ہیں ہم تحریک تحفظ پاکستان کی بات کہ جی بڑا جبر کا ماحول ہے جو کہ ہے, اور امریکہ کی سپورٹ ہے حکومت کو, ٹھیک ہے. پھر آپ ایک کام کریں, آئیں چغزئی صاحب بیٹھیں, تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت بیٹھیں, انہیں پاکستانی قوم کو کہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں ذمہ داری دی تھی مزاحمت کی بھی اور مفاہمت اور مذاکرات کی بھی. مذاکرات جن کے ساتھ ہم نے کرنے اس حکومت کی ان سیاسی جماعتوں کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. مزاحمت کے اس وقت ماحول نہیں ہے, گولی چلے گی, تو نہ ہم مفاہمت کر سکتے ہیں نہ ہم مزاحمت کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. اور اگر ہم لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں تو جانے جائیں گی, ہم جانے گنوانا نہیں چاہتے لوگوں کی. تو لہٰذا اب ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ سے دعا کریں اور سارے لوگ مسجدوں کا رخ کریں اور جا کے مسجد میں بیٹھیں اور اللہ سے دعا, بات ختم ہو جائے گی. ان کو کوئی سچ بولے نا, ٹھیک ہے, لیکن جو بار ہے وہ ان کے اوپر تو نہیں ہے نا, وہ اگین پی ٹی آئی کے اوپر ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت ہے. قیادت میں بھی جو اختیار ہے وہ سہیل آفریدی کے پاس ہے, سب سہیل آفریدی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ جو چیز ابھی ایک تحرک نظر آئے گا کہ 9 اپریل کی ایک ایکٹیویٹی, کیونکہ اتنے عرصے سے کچھ ہو نہیں رہا تھا, اور اس کے بعد آگے جو ان کا پلان ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ہے. دیکھیں جتنا بھی وہ ہے یہی ہے کہ لانگ مارچ ہوگا تو لوگ نکلیں گے, کوئی کال ہوگی. تو اب سہیل آفریدی پہ بہت تنقید بھی ہوئی کہ اس پورا ایک انہوں نے ویکیوم چھوڑا, رمضان کے اندر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, کہا گیا کہ عید کے بعد ہوگا, نہیں ہوا. اب کیا ہوگا, اب کیا صورت؟ دیکھیں ایک تو پولیٹیکل کمیٹی میں سہیل آفریدی صاحب, جنید اکبر صاحب, اس کے علاوہ خالد خورشید صاحب, شاہد خٹک صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب, ان سب نے, اور ایک آدھ اور بھی انتظار پنجوتا صاحب, ان سب نے اس بات کو انڈورس کیا کہ بالکل ہمیں اب سڑکوں پر آنا چاہیے, ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے. انف از انف, بہت ہو گیا. کب تک ہم جو ہے وہ کمپرومائزز کریں گے؟ ہم کمپرومائزز کر رہے ہیں, ہماری سیاست جاری ہے, ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے, ہمارے ورکرز کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. ابھی تک جب ہم سے قربانی مانگی جاتی ہے کہ آپ ملک کی خاطر کمپرومائز کریں, تو انہوں نے کہا ہم تو کمپرومائز کر رہے ہیں, ہمیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ آپ نے ابھی مراد سعید کو نائل کر دیا. وہ کہتے ہیں ابھی آپ نے وہ جو ایک سہیل جو ان کا ورکر ہے لاہور کا, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ اس کی اہلیہ کی ڈیڈ باڈی کو جیل لے جانا پڑا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ لے. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. 120 دن ہو گئے عمران خان, 120 دن ہو گئے, اس سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو سہیل آفریدی نے پولیٹیکل پارٹی میں یہ کہا, پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں یہ کہا, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا, اس نے کہا کہ جی کیونکہ گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں اور سوال بھی ہم سے کیا, کارکن ہم سے کرتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس دن جلسے میں بھی گور صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی کے پاس مکمل اختیار ہے. تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھے اختیار دے دیں, اور آپ مجھے اختیار دیں, میں جانوں میرا کام جانے. یہ کہ جی اب چغزئی صاحب ہوئے ہیں, یہ نہیں, بڑا ان کو کہا گیا یہ وہ فلاں خان صاحب نے چغزئی صاحب کا کہا ہے, علامہ صاحب کا کہا ہے. اس نے کہا جی مجھے آپ اختیار دیں, جو میرے بس میں ہوگا میں پھر کروں گا. ان کو آپ اختیار
اطلاعات یہ ہیں کہ دے دیا گیا ہے, ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. ابھی اس کی مکمل تفصیلات آنا باقی ہیں کہ کس حد تک ان کو اختیار دیا گیا ہے, لیکن اب 9 اپریل کو انہوں نے پنڈی میں جلسہ اناؤنس کیا کر رہے ہیں. ابھی تک وہ پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ نہیں آیا, جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کسی وقت بھی آ جائے گا. 9 اپریل کو اس جلسے میں آگے کا روڈ میپ وہ دیں گے, اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہر طرح سے, اور اس میں جو ایک تھیم انہوں نے رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ 9 اپریل کیونکہ 4 سال مکمل ہو رہے ہیں, تو لوگوں کو بتائیں کہ 4 سال میں اس نظام نے آپ کے ساتھ, عوام کے ساتھ کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو بتائیں. وہی جو بات سلمان اکرم راجہ صاحب کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر 35-36 ہزار ارب قرضہ انہوں نے 4 سال میں لیے تو پاکستان کی آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے, پاکستان کے لوگوں نے اتارنا ہے. انہوں نے تو یہ تو چلے جائیں گے لندن. لہٰذا اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا تحریک انصاف اس میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ جو اب آگے ٹائمنگ بھی اس کے اندر سر, یہ بہت بڑا جوا ہے, بالکل ایک بہت بڑا جوا ہے. ایک تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. اچھا, سہیل آفریدی کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جب نکلوں گا, ہم جب وہ کہتے ہیں نکلیں گے تو پنجاب اس پر سرپرائز دے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اس پر سرپرائز دے گا, پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے, اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ ویسے خودکشیوں پر مجبور ہو گئے, ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار خودکشیاں کرنے سے بہتر ہے انہی کے ساتھ نکل آؤ, کہ جب تک یہ حکومت رہے گی تو تب تک تو کچھ موٹر سائیکل والا 1000 روپے کا پیٹرول اگر ڈلوائے گا تو روز کا, تو وہ کہتا ہے. اچھا, تو اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ ایک بہت بڑا جوا ہے. اس میں ایک تو ڈیپینڈ یہی کرتا ہے نا کہ لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے, اور اگر لوگ نکل آتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. سر یہ دونوں طرف جا سکتا ہے. موجودہ جو نظام ہے نا, اس نے ہر بار ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے, ہر پچھلے 4 سال میں ان کا ہر اندازہ غلط ثابت ہوا ہے. اب جی گرمی ہے تو لوگ نہیں نکلیں گے, اب سردی ہے تو لوگ نہیں نکلیں گے, اب رمضان ہے تو لوگ نہیں نکلیں گے. عمران خان کو ہٹایا تو کہا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, وہ پوری قوم نکل آئی. پھر 8 فروری کو دیکھ لیں, مطلب پھر کہا کہ جیل میں اس کو رکھیں گے ٹوٹ جائے گا, اس کی اہلیہ کو جیل میں ڈالیں گے وہ ٹوٹ جائے گا, اس کے اوپر گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ گندے کیسز بنائیں گے ادھر جیسے تو ٹوٹ جائے گا. اب اس کو آئسولیٹ کر دیں گے ٹوٹ جائے گا, اس کو کمرے میں بند کر دیں گے ٹوٹ جائے گا, اس کو کتابیں نہیں دیں گے ٹوٹ جائے گا, اس کی آنکھ خراب کر دیں گے ٹوٹ جائے گا, اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیں گے ٹوٹ جائے گا. مطلب اس نظام کا پچھلے 4 سال میں ہر اندازہ غلط ثابت ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے سر کہ جب یہ کال دیتے ہیں کہ نکلنے کی, تو موجودہ نظام کو یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے 26 نومبر کو کیا ہے, جو انہوں نے مرید میں کیا ہے, جو ابھی ایران کے معاملے میں احتجاج کے اندر جو کچھ ہوا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے بعد کوئی نہیں نکلے گا. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمیشہ ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے. سہیل آفریدی کانفیڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم لاکھوں لوگوں کو صرف کے پی سے لے کے نکلیں گے, پنجاب بھی نکلے گا, لوگ نکلیں گے, تنگ آمد بجنگ آمد. لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, جیسے جیسے وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا. اور ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ تحریک انصاف آیا اب جو کہہ رہی ہے کہ 9 اپریل کو جلسہ کریں گے, جلسہ نہیں ہونے دیں گے, تو جہاں تک ہم جا سکیں گے وہاں تک جائیں گے, لائے عمل دیں گے, چیزیں کریں گے, ایکٹیو رہیں گے. آیا یہ ایکٹیو رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے؟ کیا دوبارہ ان کو ٹرک کی کسی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا؟ یہ اسی میں میرا سوال ہے, اور آخری سوال ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو انگیجمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اگین جس کو ہم ٹرک کی بتی کہتے ہیں. اور آج بھی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر اطلاعات یہی ہیں کہ سہیل آفریدی نے جو گفتگو کی ہے, یا باقی ان کے ساتھ جو ان کی حمایت میں گفتگو کی ہے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی تک تو ہمیں کوئی چیز نہیں ملی نا, جس کو ہم CBM کہتے ہیں, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہتے ہیں. تو اس دوران اگر ایک بار پھر یہ بات شروع ہو جاتی ہے تو کیا اس طرح کی بھی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اگر تو فیصلہ ہو گیا کہ لانگ مارچ کرنا ہے تو لانگ مارچ تک تو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن جب لانگ مارچ ایک دفعہ شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کچھ دیکھیں یہ شاہد خٹک صاحب کا بتایا جا رہا ہے, اور ایک تو یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا موقع بہت سخت اس کے حق میں تھا, اور بہت مطلب سخت تھا کہ انف از انف. اور شاہد خٹک صاحب کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم تاریخ دے دیں گے اس کے بعد یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے مذاکرات کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سب سے بغاوت کروں گا. اگر اس وقت کسی نے کہا کہ جی اب کیونکہ وہ بات چیت کے لیے بلا رہے ہیں تو ہم کو کہا پھر نہیں, جی انہوں نے کہا ادھر بیٹھے ہوئے میں سے جو بھی بات چیت کر رہا ہے وہ ان کو بتا دے کہ جب ہم کال دے دیں گے, تاریخ دے دیں گے اور نکل پڑیں گے, پھر ہمیں نہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھو. اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے کر لیں, جس سے کرنی ہے ان کے پاس. نہیں بنے گا تو بات چیت بھی نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں
جب یہ حکومت مہنگائی مزید روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹیکس شارٹ فال آپ کے سامنے ہے، بجلی قیمتیں آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گی جو بڑھنے جا رہی ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہونے جا رہی ہے، جو کرائسس یہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے جو آنے جا رہا ہے، اس میں اگر تحریک انصاف سڑکوں پر آ جائے گی تو ان کے کامیابی کے چانسز ہیں اور اچھے خاصے ہیں. لیٹس سی. اب ظاہر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور ہیپننگس شروع ہو گئی ہیں تو ریگولر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.